यहाँ पर मौजूद मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सभी को अस्सलाम वालेकुम। मैंने सुना है कि आप सबको हेलो, आवाज आ रही है? ऐसा तो नहीं कि मेरी आवाज बंद कर दी ताकि आपसे बात ही ना हो सके, हैं? तो मैंने सुना है कि आप सबको पेट्रोल 50 रुपए में दिया जा रहा है लीटर, नहीं? 50 रुपए में नहीं मिल रहा? अच्छा, रोजगार के मौके तो लाखों रुपए महीने के मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं? अच्छा, सुना है मोटरसाइकिल तो किसी की नहीं छीनी, मोबाइल फोन तो कोई छीनता ही नहीं है, छीन रहे हैं? सबसे पहले वही जाता है, सबसे पहले मोबाइल फोन ही जाता है। ना करो यार, पानी और गैस बिजली तो सबके पास आ रहा होगा, ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा है। सर पूरी रात लाइट नहीं होती, गरीब बच्चे पूरी रात 5 से लेके अच्छा, मुझे तो किसी ने कहा आपने पूरी बंद की थी। सर पूरी नहीं पाँच सर पूरे न्यू अच्छा, आप मेरी बात गौर से सुनो कि ये सब क्यों नहीं मिल रहा है, कभी इस बात पे गौर किया है? ये बात है गौर करने की कि आज कई सालों से, आराम से जरा बात सुन लो पहले, कई सालों से आप सभी लोगों को जो बुनियादी सहूलियात की चीजें हैं उनसे महरूम रखा गया। लोग नहीं चाहते कि आपको आला तालीम दी जाए। क्या नहीं चाहते? कि आला तालीम आपको न मिले, आपको बिजली, पानी और गैस के मसलों में ही उलझा के रखा जाए। अगर आप पढ़ लिख जाओगे, आला तालीम हासिल कर लोगे, तो फिर आप खुद ही MPA, MLA और मिनिस्टर बनने की लाइन में लग जाओगे। इसलिए आप लोगों को गुलाम बना के रखना चाहिए। क्या बनाया हुआ है? और ये गुलामी इसलिए है क्योंकि आपको तालीम के वो मौके दिए ही नहीं जिससे आप तालीम हासिल करके इस मुल्क में, इस शहर और इस सूबे में अपना आला मकाम बना सकें। लेकिन आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। ये मुल्क आपका है, ये शहर, ये सूबा आपका है। चाहे कोई भी ज़बान बोलने वाला शख्स हो, इस मुल्क में जहां रहता है वो शहर, वो सूबा उसका है। मैं बहैसियत गवर्नर से यहाँ पर मौजूद तमाम ही लोगों को अपने पास गवर्नर हाउस आने की दावत देता हूँ। आप सब आए। ये गवर्नर हाउस जो इस शहर में है वो आप लोगों का है, और आप लोगों मैं बात आप नहीं, आप करने में एक मिनट बात करने दे। ये मुझे लगता है किसी और सियासी पार्टी ने भेजा है। हमने पूरी अपने बात कर दी आपसे, मेरी बात ना की तरह है, मैं इनसे बात मैं सिर्फ 2 बातें आपसे करूंगा। इस शहर और इस सूबे में तालीम का एक निज़ाम होना चाहिए। अमीर का बच्चा हो या गरीब का, उसको आला तालीम मिलनी चाहिए। अगर गरीब के बच्चों को आला तालीम नहीं दे सकते, अच्छे स्कूल नहीं बना सकते, तो फिर ये जो इंग्लिश मीडियम अमीरों के स्कूल हैं ये भी बंद कर दें और उनके बच्चे भी इन्हीं स्कूलों में पढ़ें, ताकि एक निज़ाम कोई नारे नहीं लगाए। तालीम का निज़ाम एक हो, सेहत का निज़ाम एक होना चाहिए। जो हॉस्पिटल्स अमीरों के लिए हैं या तो वैसे ही सारे बने, वरना अमीरों के भी बंद हो
اور سب آکے عباسی شہید اور جنا اور سول میں علاج کریں. بند کر دیں یہ 4 ہاسپٹل، کیونکہ جب امیروں کو اچھے ہاسپٹلز میں علاج کی سہولتیں میسر ہو جاتی ہیں تو پھر غریبوں کے اور ان کے ہاسپٹلز کا خیال کسی کو نہیں آتا. تیسرا، روزگار کے مواقع سبھی کو ملنے چاہیے. یہ نہیں ہو کہ جو 2275 ارب روپے کا سندھ کا بجٹ ہے اس میں سے 2200 تو صرف 2 اور 3 لوگ کھا جائیں، باقی 75 ارب میں پورا صوبہ 7 کروڑ روپے کا. یہ نہیں چلے گا. اور اس سب چیزوں کو کروانے کے لیے، منوانے کے لیے آپ لوگوں کو ایک ہونا پڑے گا. کیونکہ آپ اگر قومیتوں میں بٹے رہو گے، فرقوں میں بٹے رہو گے، سیاست میں بٹے رہو گے تو بس پھر آپس میں لڑتے رہو اور فائدہ اٹھانے والے جو 75 سال سے فائدہ اٹھا رہے ہیں وہی فائدہ اٹھائیں گے. تو اگر ہم سب نے ایک ہونا ہے تو ہی جا کے مسئلے کا حل نکلے گا، اور وہ حل ہے صرف ایک اچھا اور سچا پاکستانی بننے میں. انشاءاللہ تعالیٰ جب تک مجھے اللہ نے اس منصب پر بٹھائے رکھا، میں اپنے ان نوجوانوں کے لیے، جیسے ابھی ہم نے یہ کہا ہے کہ کسی کی موٹر سائیکل چوری ہو گئی ہے تو وہ گورنر ہاؤس آئے اور FIR کی کاپی دے کے موٹر سائیکل ہم سے لے لیں. انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح ہم نے گورنر ہاؤس میں یونیورسٹی بنائی ہے جس میں IT کے کورسز مکمل مفت ہے اور 1 سال تک جو وہ کورس کر لے گا وہ 15 سے 20 لاکھ روپے مہینہ کما سکتا ہے انشاءاللہ تعالی. اسی طرح ہم نے گورنر ہاؤس سے راشن کی ڈسٹریبیوشن کا عمل جاری رکھا ہوا ہے. جب راشن لوگوں کو کھانے اور بھوک کا مسئلہ ہوگا تو وہ کیسے اپنی زندگی گزاریں گے؟ تو گورنر ہاؤس میں سے اب تک 3 لاکھ لوگوں کو ہم نے راشن ڈسٹریبیوٹ کیا ہے جو کہ جاری اور ساری رہے گا. اس امید اور یقین کے ساتھ کہ ہم انشاءاللہ اس صوبے کے، اس شہر کے حالات بدلیں گے اور انشاءاللہ تعالی یہ صوبہ اور یہ شہر ترقی کرے گا اللہ نے چاہا تو. تو پھر ایک بار زور سے میرے ساتھ مل کے سب کہیں پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ روزانہ کی بنیاد پر ہم نے پورے شہر میں بازار ہوں، مارکیٹیں ہوں، ہاسپٹلز ہوں، سرکاری اسکول ہوں، وزٹ رکھے ہوئے ہیں. آج بھی اس مارکیٹ کے جو صدر ہیں عبدالصمد میمن صاحب نے مجھے بتایا کہ پہلی بار جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا ہے کوئی وزیر، گورنر، CM کبھی ان کی مارکیٹوں میں نہیں آیا. آج میں نیو کراچی میں سندھی ہوٹل پہ کھڑا ہوں. منی جوڑیا بازار کہلاتا ہے یہ. ٹیکس کراچی میں دوسرے نمبر پر یہ مارکیٹ دیتی ہے. ریونیو کلیکٹ کرتے ہیں لیکن آ کر کوئی ان کی حال نہیں پوچھتا. ضروری نہیں ہے کہ صرف آپ کام کے لیے آئیں یا ووٹ مانگنے کے لیے آئیں، ویسے بھی آدمی آ کر ان سے حال احوال کرتا ہے، خیریت دریافت کرتا ہے. یہ وہ مارکیٹیں ہیں جو اس ملک کی، اس صوبے اور اس شہر کی معیشت میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، لیکن ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اسٹریٹ کرائم ہے اور لا اینڈ آرڈر تو ہے ہی نہیں. پارکنگ کے ایشوز ہیں، پتارے داروں کے ایشوز ہیں، قبضے والوں کے ایشوز ہیں. ابھی میں بچت بازار سے ہو کے آیا ہوں اور میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ اور بھی اس شہر میں کئی بچت بازار لگائے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ لوگوں کی جو زندگی ہے اس میں کچھ آسانیاں ہم پیدا کر سکیں.
کیونکہ لوگوں کو ہم نے مشکل حالات میں پھنسا دیا ہے. میرے یہ نوجوان بھائی اور جو میری بہنیں، میری بچیاں یہاں موجود ہیں، یہ اس امید میں ہے کہ کون آئے گا اور ہمارے زخموں پہ مرہم رکھے گا، ہمارے فیوچر کی بات کرے گا. کیونکہ بدقسمتی ہے کہ جو آتا ہے وہ اپنے الیکشن کی بات کرتا ہے. یہ سمجھتے ہیں ہماری بات کرنے آیا ہے، وہ تو اپنے لیے ووٹ مانگنے آ رہا ہے. لیکن میں یہاں ووٹ مانگنے نہیں آیا، میں آپ کے مسائل سننے اور ان کو حل کرانے کے لیے یہاں آیا ہوں. اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، موقع دیا، تو اسی طرح سے آپ کی خدمت جاری اور ساری رہے گی جیسے ابھی تک ہم گورنر ہاؤس سے کر رہے ہیں. گورنر ہاؤس میں وعدہ تو کسی اور نے کیا تھا، وہ آپ کو پتہ ہی ہے، لیکن گورنر ہاؤس عوام کے لیے ہم نے کھولا اور آپ سب گواہ ہیں. آج گورنر ہاؤس عوام کے لیے کھلا ہوا ہے. 24 گھنٹے جو چاہے یہاں سے گورنر ہاؤس آ سکتا ہے، اسے اندر آنے سے کوئی نہیں روک سکتا. گورنر ہاؤس کے اندر ہم نے یونیورسٹی آئی ٹی کی بنا دی ہے. اس آئی ٹی یونیورسٹی میں 50,000 طلبہ و طالبات آئی ٹی کے کورسز کریں گے 1 سال تک مفت، اور 1 روپیہ بھی گورنمنٹ آف سندھ اور گورنر ہاؤس سے ہم نہیں لے رہے. اب آپ بتائیں، جو میری بات چیت آپ سے ہے اور ان سیاست دانوں کی بات چیت ہے جو کہ صرف آپ کو آسرے دے رہے. میں ایک لیڈر کی بات سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ ایک بار اور موقع دیں تو ہم آپ کی قسمت بدل دیں گے. میں کہہ رہا ہوں بھائی ڈھکن ہی بدل دو شہر کے، قسمت تو خود ہی بدل لیں گے اگر بچ گئے. ورنہ ڈھکن میں گر گئے کھلے مین ہال میں تو بچیں گے تو قسمت بدلے گی بھائی. صحیح یا غلط؟ تو قسمت نہیں بدلنی بلکہ ڈھکن بدل دو بھائی. آپ ہماری قسمت نہ بدلو، اچھے روزگار کے مواقع دے دو. اگر وہ بھی نہیں دے سکتے تو بھائی گھروں میں بجلی اور گیس تو دے دو. دنیا چاند پہ جا رہی ہے اور ہم چاند پہ رہ رہے ہیں، کیونکہ وہاں بھی 3 چیزیں نہیں ہیں، بجلی، پانی، گیس، اور یہاں بھی نہیں ہے. ایسا ہی ہے. تو بھائی ہمیں قسمت نہیں بدلوانی. ہمیں یہ کوئی آتا ہے کہتا نیا پاکستان، وہ بھائی یہی بڑی مشکل سے ملا ہے، پھر نئے کہاں جائیں گے سامان اٹھا کے. اور ایک بات، کچھ لوگ کہتے تھے کہ مدینہ کی ریاست، آپ نے سنا ہوگا، پھر آپ نے سنا ہوگا 1 کروڑ نوکریاں مل گئی آپ سب کو، 50 لاکھ گھر مل گئے. بلکہ جن کے پاس جو پہلے مالک مکان تھے وہ کرائے پہ آ گئے، جس کے پاس چھوٹی گاڑی تھی وہ بیچ کے موٹر سائیکل پر آ گئے. لیکن آپ سب گواہ ہیں کہ ہم نے گورنر ہاؤس میں یہ کہا کہ اس شہر میں جس کی موٹر سائیکل چوری ہو گئی ہے وہ گورنر ہاؤس آ کے موٹر سائیکل لے جائے، FIR کی کاپی لے آئے. پہلے مرحلے میں اکتوبر، نومبر، دسمبر 2023، اور پھر جیسے جیسے دیتے جائیں گے مرحلہ وار مہینے بھی بڑھاتے جائیں گے انشاءاللہ. اور ایک دن اس کی بھی باری آ جائے گی جس کی باری ابھی نہیں آ رہی ہے. اور یہ وہ باری نہیں ہے کہ ہمیں تیسری باری، چوتھی باری اور 5ویں باری دے دو. یہ وہ باری ہے جس میں آپ کو موٹر سائیکل مل جائے گا. یہاں پر آج میں آیا ہوں تو اس یقین کے ساتھ آیا ہوں کہ 15 مہینے میں مجھے آپ سب نے عوامی گورنر کا لقب دیا ہے، میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور وہ اس لیے دیا ہے کہ آج دن تک گورنر ہاؤس میں 14.5 لاکھ لوگ آ کر گئے ہیں.
14.5 लाख, اور جب سے گورنر ہاؤس بنا تھا 75 سالوں میں صرف 14,000 آئے تھے. 75 سالوں میں کتنے؟ اور میرے اس 15 مہینے میں 14.5 لاکھ، کیونکہ یہ عوام کے لیے کھلا ہوا ہے. اس میں صرف خواص آتے تھے، اس میں صرف وزیر آتے تھے، اس میں صرف سفیر آتے تھے. لیکن اب گورنر ہاؤس میں عوامی نمائندے. پہلے گورنر ہاؤس کے دروازوں پر مرسیڈیز اور لینڈ کروزریں کھڑی ہوتی تھی، اب آپ آ کے دیکھ لیں موٹر سائیکلیں کھڑی ہوتی ہیں، بسز کھڑی ہوتی ہیں، رکشے کھڑے ہوتے ہیں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی ان مرسیڈیزوں اور لینڈ کروزروں میں بیٹھیں. آپ کے پاس بھی موٹر سائیکل کے بعد کرولا گاڑی ہو، سوک گاڑی ہو. آپ بھی دکان کے مالک بنے، مکان کے مالک بنے، اور یہ بن سکتے ہیں. آپ روزگار دینے والے بن سکتے ہیں. لیکن آپ کو کبھی کسی نے آ کے روزگار کمانے کے اور روزگار کے مواقع دینے کے موقع ہی نہیں دیے. آپ کو تو صرف یہ کہا ہے کہ آپ کھڑے ہوں تو جو وزیر آئے سفیر، اس سے آپ صرف یہ کہیں کہ سر پانی نہیں آ رہا، کیونکہ آپ کے گھر میں سے کسی نے کہا کہ کوئی بڑا آئے تو اس کو پانی مانگ لو. بھائی پانی دینا تو ہماری ذمہ داری ہے. جو پانی نہ دے اس کو ووٹ ہی نہ دو. تعلیم دینا تو ہماری ذمہ داری ہے. اگر ترقی کرنی ہے تو 1 نیشن اور 1 ایجوکیشن. اگر یہ امیروں کے اسکول علیحدہ ہیں اور غریبوں کے علیحدہ ہیں، کبھی ترقی نہیں ہو سکتی. پھر تو صرف بادشاہت اور غلامی ہوگی. اس لیے سارے انگلش میڈیم اسکول بند کریں اور سب کو سرکاری اسکولوں میں پڑھائیں، چاہے کسی امیر کا بچہ ہو، چاہے کسی وزیر کا بچہ ہو. تب ہوگا مقابلہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا ہے اور یہ سرکاری اسکولوں میں غریبوں کی تعلیم حاصل کر رہا ہے؟ نہیں ہو سکتا. بہت تھوڑے سے ہیں. یہ 300 اسکول ہیں، یہ 30,000 ہے. تو یہ 300 والوں کے بچے بھی اب 30,000 میں پڑھیں. یہ انشاءاللہ ہم کرائیں گے. صحت. غریب کا بچہ سول ہاسپٹل جنا اور سول میں جائے اور امیر کا ساؤتھ سٹی میں جائے اور لندن جائے. پابندی لگانی چاہیے. جو علاج کرائے گا سول جنا اور عباسی میں ہی کرائے گا. یہ ساؤتھ سٹی کا نام چینج کر کے اس کو بھی عباسی شہید رکھتے ہیں اور وہی اسٹاف آ جائے. تب بات ہوگی نا عوام کی، تب بات ہوگی نا برابری کی. یہ کون سی برابری ہے کہ میں تو آ رہا ہوں مرسیڈیز میں بیٹھ کے اور بات کر رہا ہوں میں موٹر سائیکل والے سے اور مانگ رہا ہوں اس سے ووٹ. صرف ایک ووٹ ہی تو ہے اس کے پاس، نوٹ تو تمہارے پاس ہے. او بھائی نوٹ نکال کے اس کو دو اور پھر ووٹ دو اس غریب کو. جب تک آپ لوگ برسر اقتدار نہیں ہوں گے، کیونکہ امیروں نے تو 77 سال میں ملک چلا کے یہاں پہنچا دیا جہاں ڈالر 300 کا، پیٹرول 300 کا. ایک بار ان غریب مڈل کلاس لوگوں کو ملک چلانے دیں، یہ سارا IMF کا قرضہ اتار دیں گے. کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پیاز 180 روپے کلو ہے. ابھی مجھے دیکھ کے اس نے 180 کر دی، 40 روپے کا ڈسکاؤنٹ دے رہا ہوں. پھر اس کو یاد دلا رہے 220 کی. غریبوں کا نقصان کر رہے. 180 روپے میں پیاز دے رہے ہیں، میرے جانے کے بعد 220 میں لیں گے. تو 220 روپے کی پیاز ہے بھائی. گھر کے لیے بالٹی اور لوٹا خریدنے جائیں وہ بھی 800 روپے کی بالٹی ہے، 400 روپے کا لوٹا ہے. جس آدمی کا گھر کا آمدن خرچہ ہی 25,000 روپے کی آمدنی ہو، وہ 180 اور 200 کی پیاز خرید سکتا ہے. اس ظلم اور کفر کے نظام کو ہم نے مل کے ختم کرنا. میری اولین ترجیح لوگوں کے تعلیمی نظام کو بہتر بنانا، لوگوں کے صحت کے نظام کو بہتر بنانا اور انصاف فراہم کرنا ہے.
میں یہ نہیں ہونے دوں گا کہ میرا اس شہر کا بچہ یا اس صوبے کا بچہ موٹر سائیکل پر جائے اور پولیس والا تلاشی کے بہانے رک کے اتار کے اس کو تھپڑ مارے. پہلا سلام کرنے کے بجائے تھپڑ آتا ہے اور پوچھتے ہیں کدھر سے آ رہا ہے. ابھی انڈیا سے تھوڑی آ رہا ہوں, یہی رہتا ہوں بھائی. ایسا ہی ہے, یہ کیوں پوچھتے ہو کدھر سے آ رہا ہے؟ ہم نے پوچھا تم کہاں سے آ رہے ہو؟ آپ یہ پوچھے کہ آپ کے پیپر ہے, کاغذ ہے, اس کو چیک کر. پہلے پوچھتے لائٹ نہیں لگی ہوئی. ابے بھائی یہ تو میکینک کا کام ہے, تیرا کام تھوڑی ہے. دوسرا سوال, کہاں سے آ رہے ہو؟ اچھا پھر کہتا مجھے پتا ہے کہاں سے آ رہے ہو. ابے پتا ہے تو بھائی پوچھ کیوں رہا ہے؟ فقط ذلیل کرنا, توہین کرنا, ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ بجلی والے آتے ہیں, بجلی کاٹ دیتے ہیں, کہتے ہیں بل نہیں بھرا. ہاں بھائی نہیں بھرا, اس لیے کہ کون سا پورا مہینے 24 گھنٹے بجلی آ رہی ہے, کون سی 24 گھنٹے گیس آ رہی ہے. اور پھر جو غریب شخص ہے اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ بجلی کی جو منسٹریاں ہیں ان کو اب بند کر دیں, اب سولر انرجی کی منسٹری بنائے اور ہر گھر اور ہر فیکٹری کو گورنمنٹ سولر سسٹم پرووائڈ کرے فری, اور سولر انرجی سے گیس اور بجلی دی جائے اور اس سے مہینہ لیا جائے. ہونا چاہیے یا نہیں؟ بھائی 75 سال ہو گئے, 76 سال, 100 سال ہونے میں 25 سال بچے. بچپن سے سنتے آئے ہیں ہمیں ایک بار ووٹ اور دو, ہم قسمت بدل دیں گے. ابھی 75 سال میں تو بدل نہیں سکے, باقی 25 سال میں کیا بدلو گے؟ صحیح بات. تو ہمیں ایک ہونا ہے, یہ میری بات یاد رکھنا. یہ جو آپ بٹے ہوئے ہیں نا, ایک بات یاد رکھنا, طاقت کی بنیاد پہ ہی اقتدار ملتا ہے. محنت چاہے کتنی کر لو, یہ آپ کے ہاتھ میں بخشش دے کے چلے جائیں, جو کہ ابھی مل رہی ہے آپ کو. تھوڑا سا کام کرا دیا یہ لوگ, زیادہ شور آیا بجلی کھول دو, تھوڑا سا شور آیا پانی دے دو. او بھائی یہ سب آپ کا حق ہے. بجلی, پانی, گیس, فری تعلیم, فری صحت کا سارا نظام جس پر یہ حکمران بیٹھے ہیں آپ کو ترسانے کے لیے. 2275 ارب روپیہ اس صوبے میں ملتا ہے اور صرف 2 3 4 لوگ پورا 2200 کھا جاتے ہیں, اور 75 ارب میں کہتے ہیں پورا صوبہ چلا دو. کیسے چلے گا؟ ہمیں پورا پیسہ اپنے صوبے میں لگوانا ہے. اور یہ جو شہر معیشت کا شہر ہے, اسے ہمیں ترقی دلوانی ہے. اور یہ سلسلہ میں چاہتا ہوں یہاں نیو کراچی سے شروع ہو. ایسا ہو جو آپ کے قابو میں ہو, ایسا ہو جو آپ میں سے ہو, ایسا ہو جو آپ کے بچوں کے فیوچر, آپ کے بچوں کی تعلیم اور صحت دلوانے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو. یہ ایسا نہیں ہو کہ بس آئے, تقریر کی اور تالی بجائے اور چلے گئے. ایسے لوگ نہ مانگے, یہ تو سزا ہے آپ کے اوپر. یہ میرے بزرگوں, ان کو عزت دینی ہے ہم نے, اپنے بزرگوں کو. اس نیو کراچی میں جتنے بزرگ رہتے ہیں وہ سب میرے پاس گورنر ہاؤس اپنی سہولت کے اعتبار سے آئے. میں ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھاؤں گا اور ان سے مشورے بھی کروں گا. اور جو میرے بزرگ مشورہ دیں گے, پھر میرے ینگسٹرز, نوجوانوں کو ہم بتائیں گے کہ ایسے چلانا ہے. انشاءاللہ تعالی ہمیں تجارت کرنی ہے. ساری زندگی نوکریوں کے پیچھے نہ بھاگو. ہم نے کاروبار کرنا ہے, تجارت کرنی ہے, اپنے لیے, اپنے گھر کے لیے اور اپنے ملک کے لیے. ساری زندگی غلامی اور ہاتھ پھیلانے کا تصور ختم کر دو. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. جب تک میں گورنر ہوں میرا وعدہ ہے میں اسی طرح آتا رہوں گا, عوام میں بیٹھتا رہوں گا, ان کے مسائل سنتا رہوں گا اور ان کے کام کرتا رہوں گا. لیکن آپ سب کو یہ پتہ ہونا چاہیے
کہ گورنر کے پاس کوئی فائنینشیل اختیار نہیں ہے، وہ سب انہوں نے اپنے پاس رکھے ہیں، لیکن پھر بھی میں اختیارات کا رونا نہیں روتا، میرے پاس سارا اختیار ہے کیونکہ عوام میرے ساتھ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسے کام ایک جو ہے وہ تک جاواز ہوا، ایک زخمی ہوا، لیکن ابھی تک ایسے جو بھی اپنی سیٹ پر ہے، ایس پی بھی ہے، ایس ایس پی ہے، ڈی آئی جی، تمام جو ہے اپنی سیٹ پہ بڑا جمع نہیں، کوئی ایکشن ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، بڑے ہتھیار کا استعمال ہوا ہے۔ دیکھیں، میں ایک بات پر یقین رکھتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ کسی کو بھی اس شہر اور اس صوبے میں ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، چاہے کوئی بھی مائی کا لال ہو، کسی بھی جماعت سے اس کا تعلق ہو۔ ہتھیار اٹھا کر میرے اس شہر، میرے اس صوبے کے لوگوں کو دن دہاڑے مار دینا اور پھر جیسا کہ آپ نے بتایا ایسے چوکا اور باقی لوگوں کی اپنی سیٹ پر بیٹھنا، ایسا ہی ہے کہ کفر کے نظام کو ہم سلام کر رہے ہیں۔ میں وزیر داخلہ سے میں نے اس کی رپورٹ مانگی ہے، میں نے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی کو بھی ٹیلی فون کیا تھا، انہوں نے مجھے کہا کہ ایم کیو ایم وائلنس کی سیاست پر یقین نہیں رکھتی اور یہ جو ایم کیو ایم 22 کے بعد بنی ہے اس میں کوئی وائلنس نہیں ہے، لیکن ہمیں مجبور نہ کیا جائے۔ میں نے انہیں یہ یقین دلایا ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق سزا دلوائی جائے گی، جو بھی اس میں ملوث ہے بغیر رنگ و نسل اور قومیت کے، انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے۔ اور میں چیف منسٹر صاحب سے، وزیر داخلہ سے، میڈیا کے تعاون سے بھی یہ کہوں گا کہ اب ایسا کراچی میں نہیں ہونے دیں گے۔ بڑے سالوں کے بعد اس شہر میں امن آیا ہے اور اس کے لیے ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں، ہمارے بہت سارے لوگ آج بھی جیلوں میں ہیں۔ اس امن کو ہم خراب نہیں کرنے دیں گے، کوئی بھی سیاسی جماعت اس میں ملوث ہو اسے کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ بولا ہے کہ اس کی ایف آئی آر جو ہے ڈاکٹر عاصم کے خلاف درج کرائیں گے کل کے واقعے، کیا کہیں؟ دیکھیں، اگر کوئی ملوث ہے تو وہ پھر ڈاکٹر عاصم ہو یا کامران ٹیسوری ہو، انصاف سب کے لیے ہونا چاہیے، کوئی طاقتور نہیں ہے، کوئی بڑا نہیں ہے، بڑی سب سے بڑی طاقت عوام کی طاقت، اور اس کا شعور عوام کو ہونا چاہیے کہ آپ کتنے طاقتور ہیں۔ جب تک عوامی مسائل کے لیے ہی رونا روتے رہیں گے، لوگ آپ کو ویسے ہی بخشش دیتے رہیں گے۔ کھڑے ہو جائیں اپنے حق کے لیے، ڈٹ جائیں اپنے حق کے لیے۔ انصاف ملنا آپ کا حق ہے، ہر سہولت ملنا آپ کا حق ہے، لیکن آپ کو اپنے حقوق کی نہیں پتا۔ آپ تو جہاں میں جاتا ہوں کہتا ہے ایک سیلفی لے لیں، بھائی سیلفی لیے جا رہے ہو، کام کی بات تو کرو، یا پانی مانگ رہے ہو، بجلی مانگ رہے ہو، بند کر دو یہ مانگنا، اپنا حق مانگو، اور حق آپ کا ہے، صرف آپ کو مانگنا نہیں آتا، لینا نہیں آتا۔ یہ شعور میں آپ کو دلاؤں گا۔ عام آدمی کو تمام سہولتیں ملنی چاہیے، اور یہ ہم آپ پہ احسان نہیں کر رہے، یہ آپ کا حق ہے۔ ہمیں تو اس لیے محروم کیا گیا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہمارے حقوق کیا ہیں۔ آپ کورٹ میں چلے جائیں، دو لوگ انگریزی میں بات کر رہے ہیں، آپ کا وکیل اور آپ کا جج، جس کا کیس ہے اسے یہی نہیں پتا کہ میری بات ہو رہی ہے پڑوسی کی ہو رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ایک پولیس والا آیا، بولا کڑی لگائے، بولا کیا ہوا، بولا فیصلہ آپ کے خلاف ہو۔ بولا اردو میں ہوتا تو میں پہلے ہی بھاگ جاتا۔ تو یہ قانون اور انصاف، میرا یہ ماننا ہے کہ کورٹوں میں جب تک آپ کی اپنی زبان میں نہیں ہوگا، آپ کو جب تک اپنے حقوق جو آئین میں لکھے ہوئے آپ کی زبان میں نہیں ہوں گے تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ کا حق کیا ہے قانون کی۔ ابھی میں بات کر رہا ہوں، بھائی کیا ہوگا، سمجھا جلدی ہے کہ میں جا رہا ہوں، ایسا نہ کر بھائی۔
कभी कभी तो मौका मिलता है, बाकी दूसरी सियासी जमातें तो 24 घंटे टीवी पर है। अब हमारे पास इतने वसाइल नहीं है, वरना हम भी टीवी पे चले जाते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो, और एक दफ़ा फिर इस यकीन के साथ कि हम इंशाअल्लाह ताला, देखें ये मीडिया के दोस्त मेरे खड़े, ये बात भाई खड़े, 15 महीने से ये गवर्नर हाउस आ रहे हैं। इन्होंने देखा किस तरह हमने लोगों को रोजगार के लिए इफ्तार डिनर करवाया। 3.5 लाख लोग ये हर रोज वहाँ मौजूद होते, कोई तफरीक नहीं थी, कोई गेट पे ये नहीं था कौन माजिर कोई जिंदी। इसी तरह राशन डिस्ट्रीब्यूशन हुई, 20-20 हजार डब्बे एक दिन में बटे, इन्होंने कवर किए। 100 ऊँटों की कुर्बानी दी गवर्नर हाउस से, लोगों में तकसीम किया। IT के 5.5 लाख लोग आए, ये इन्होंने कवर किया। और आज दिन तक किसी को उम्मीद नहीं थी कि अल्लाह ताला इस तरह से हमारा साथ देगा और हम अवामी मसाइल हल करते चले जाएंगे। लेकिन शर्म आनी चाहिए उन लोगों पे जिन्होंने हमें देखकर भी कुछ नहीं सीखा। शुक्रिया।